ससुराल में सुकून से जीने के लिए ना 5 ऐसे बोझ हैं जो आप अपने दिल से उतार कर फेंक दें। जब तक आप उन्हें अपने दिल से नहीं उतारेंगी, जब तक आप खुद उन्हें अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगी ना, तब तक आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। तब तक आप चाह के भी अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने मैके वालों के साथ, अपने किसी भी रिश्ते के साथ आप सुकून से, खुशी से नहीं जी सकेंगी जब तक आप वो 4 बोझ अपनी ज़िंदगी से उतार कर फेंक ना दें, जब तक आप खुद उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल ना दें। वो कौन से ऐसे 4 बोझ हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूंगी। जितनी भी ससुराल में परेशान रहने वाली बेटियां हैं ना, उनके लिए वीडियो जो है ना, मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल साबित होनी है। वो इस वीडियो को देखने के बाद, इन मेरी बातों को सुनने के बाद अगर उन पर उन्होंने अमल कर लिया तो अपनी ज़िंदगी में सुकून से जीना शुरू कर देंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां जहाँ रहें खुश आबाद रहे। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों। बेटी नाम ही आजमाइश का है, बेटी नाम ही एक समझौता है। बेटी की तरबियत बचपन से लेके और बुढ़ापे तक जो है ना, वो एक माँ ही की नज़र आ रही होती है सामने। लेकिन कई जगहों पे ना माएँ भी फ़ेल हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमने ख़ुद अपने आप को ना इन टेंशनों और इन डिप्रेशनों का हिस्सा बना लिया होता है। जब तक मैंने ख़ुद इस चीज़ को नहीं समझा था ना, जब तक मैंने ख़ुद अपने आप को इस टेंशन डिप्रेशन से नहीं निकाला, यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा बीमार होने लग पड़ी थी। अब जब से मैंने ख़ुद इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका है ना, तब से मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, बहुत सुकून में हूँ। तब से मैं अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ और तब से मेरा और अल्लाह पाक तो शुक्र है शुरू से ही मेरे साथ हैं। क्योंकि हम जितना भी किसी के लिए अच्छा करें ना, और हमारे जहन में ये हो कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, इतने बेस्ट हैं हम, लेकिन इसके बावजूद हमें उसका वो सिला नहीं मिल रहा, तो आपको वो सिला ज़ाया नहीं हो रहा होता। वो आपको आपकी औलाद की सूरत में मिल रहा होता है, वो आपको आपकी शौहर की सूरत में मिल रहा होता है, वो आपको आपके मुस्तकबिल में लौट के ज़रूर मिलता है। जिस तरह हर बुराई का अंजाम बुराई होता है, इस तरह अच्छाई का अंजाम भी अच्छाई होता है। लेकिन ये है कि हम लोग ज़्यादा जो है ना बुराई की तरफ तवज्जो देते हैं, उस पे यकीन रखते हैं, हम अच्छाई पे यकीन नहीं रखते। सबसे पहले चीज़ तो अपने अल्लाह पे यकीन पक्का रखें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ दें। ये उम्मीद रखना कि मैंने इस बंदे के साथ इतना अच्छा सलूक किया, मेरा इतना अच्छा रवैया रहा अपने सास ससुर के साथ, अपनी देवरानी जेठानी के साथ, इसके बावजूद वो पीठ पीछे मेरे जो है ना बुराइयां भी करती हैं, मेरे लिए साजिशें भी करती हैं, साजिशें भी सोचती हैं, और फिर भी जो है उन्हीं को कामयाबी मिलती है, मुझे नहीं मिलती। ये बात जब आपके ज़हन में आती है ना, तो कहीं न कहीं आपका ईमान कमज़ोर होना भी शुरू हो जाता है। तो ये काम नहीं करना। आपने इस बात पे यकीन रखना है कि मैं मुतमईन हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छा किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के लिए बुरी नीयत से कुछ बुरा नहीं किया। गलती से अगर किसी के साथ कुछ हो गया है या किसी ने उसको खुद गलत रंग दे दिया है ना, तो वो उसकी तरबियत का हिस्सा है, वो उसका फ़ॉल्ट है। आपका दिल जब मुतमईन है ना, सब कुछ आपने करके देख लिया है, तो उसके बाद आप ये 4 गलतियाँ करनियाँ छोड़ दें। पहली गलती, उस बंदे से उम्मीद रखना कि आइंदा कभी ज़िंदगी में ये ठीक हो जाएगा। उस बंदी से ससुराल में ख़ास तौर पे हो गई, आपकी देवरानी है, जेठानी है, नंदे हैं, सास ससुर है, जो कोई भी है, ये उम्मीद पालना आप छोड़ दें कि वो कभी ठीक हो जाएगी। अगर जिसने ठीक होना होता है ना, वो शुरू में ही ठीक हो जाते हैं। जिसने ख़ुद को खुद बीमार किया हो ना, उसकी बीमारी का कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं। ऐसे लोगों से साइड पे रहना, किनारे पे रहना ही बेहतरीन हल है। दूसरी बात, ऐसे लोगों के सामने कभी भी अपनी कोई मुश्किल बयान ना करें, कभी भी अपनी कोई खुशी बयान ना करें, कभी भी अपनी कोई बात उनसे शेयर ना करें। कुछ भी उनको मत बताएं कि मैं अब ये फ्यूचर में करने वाली हूँ, या मैंने ये करना है, या ये मैं करने लगी हूँ। कोई भी ऐसी बात उनसे शेयर ना करें, क्योंकि जिन लोगों के दिलों में पहले से आपके लिए नेगेटिविटी है, जो आपसे पहले से ही आपको पसंद नहीं करते, या आपके रास्ते में पहले से मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, तो वो अगर हंस के आपके साथ बात कर लेती हैं थोड़ी देर, वो सिर्फ़ इसलिए करती हैं ताकि आप उनके साथ अपना बाकी का मुद्दा भी उनके साथ बयान कर दें, अपनी बाकी की सारी स्टोरी उनको बता दें, और उसका वो फिर जाके जहाँ से मुमकिन हो सके वो आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसी कोशिश करें ताकि आप और परेशान हो सकें। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो महज हासिद लोग होते हैं, जेलसर लोग होते हैं, और वो अपनी आग को किसी न किसी तरीके से मिटा नहीं सकते ना जब, तो वो आप पे आके मिटाते हैं। तो वो अपनी तरफ से पूरी जो है ना ताकत लगा देते हैं कि आप परेशान हो जाएं, और आप हो भी जाती हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं पता होता कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब बजती है पता तभी चलता है। ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर मिलती है। इसलिए दूसरी गलती आपने ये नहीं करनी
کہ ایسے لوگوں کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ایسی دیورانی جٹھانی یا ساس سسر کوئی بھی ہیں، ساس سسر تو خیر اتنے برے نہیں ہوتے، وہ اگر وہ بات سن بھی لیتے ہیں نا تو ان کے دل میں پھر بھی ماں باپ والی ہمدردی ضرور ہوتی ہے، ان کو بگاڑنے والی، ان کو خراب کرنے والی بھی یہ دیورانیاں جٹھانیاں ہی ہوتی ہیں۔ اپنے نمبر وقتی طور پہ تو بنا لیتی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ دنیا کے وقتی نمبر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا، لیکن اس چیز کو وہ نہیں سمجھ رہی ہوتی۔ نہیں سمجھ رہی تو آپ تو سمجھ رہی ہیں نا، آپ کو تو سمجھ ہے اس چیز کی، بجائے ان کی باتوں کو سوچ سوچ کر خود کو پریشان کرنا، خود کو ٹینشن دینا، آپ ان لوگوں سے بالکل سائڈ پہ ہو جائیں، ان سے مطلب کا تعلق رکھیں، جتنی کہ آ کے بات پوچھیں اتنا جواب دیں، زیادہ فالتو بات نہ کریں، زیادہ ان کے پاس جا کے بیٹھے نہ، زیادہ ان کی گپ شپ نہ کریں، انہیں کچھ بھی نہ بتائیں، نہ میکے کے بارے میں، نہ اپنے بارے میں، نہ بچوں کے بارے میں، نہ شوہر کے بارے میں، یہاں تک کہ ان کے سامنے اپنے بچوں کو ڈانٹیں بھی نہ، جتنا ہو سکے ان کے سامنے اپنے بچوں سے پیار کریں۔ اگر وہ آ کے کوئی شکایت بھی کرتی ہیں آپ سے کہ تمہارے بچے کی تو یہ بڑی گندی عادت ہے، فوراً سے مسکرا کے اپنے بچے کو اس کے سامنے گلے سے لگائیں، ان کے سامنے پیار کریں اور کہیں کہ یہ بات مجھے بالکل بری نہیں لگتی، یہ بچہ ہے، اس نے اس لحاظ سے کیا ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو میری جان ہے۔ ایک بار آپ اس کے کہنے پر اگر بچے کو ڈانٹ دیں گی نا تو وہ بار بار آ کے آپ کے ساتھ یہی رویہ اختیار کریں گی۔ ایک بار اس کے کہنے پر اگر آپ ساس سسر سے لڑائی کریں گی نا، وہ آپ کو بار بار لڑائی کروائیں گی۔ ایک بار اگر آپ اس کے کہنے پر اپنے میکے والوں سے ناراض ہو گئی نا تو وہ بار بار آپ کے سامنے ایسے ہی تکلیفیں آپ کو دے گی اور ایسے ہی طریقے پیش کرے گی جس سے آپ کے تعلقات آپ کے میکے والوں سے بھی غلط ہو جائیں، آپ کے شوہر سے بھی ہو جائیں اور آپ کے ساس سسر سے بھی ہو جائیں۔ مین ٹارگٹ یہ 3 رشتے ہوتے ہیں سسرال میں، ان کے ساتھ سمجھو سکون سے جینے کا راز یہی ہے، اپنی زبان پہ خود کنٹرول رکھیں، اپنے بارے میں اپنا اگلا قدم کسی کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں کی باتوں کو اگنور کریں، ان پہ توجہ نہ دیں، انہیں ٹائم نہ دیں، نکال کے پھینک دیں ان لوگوں کو اپنی زندگی سے، یہ سمجھ لیں کہ یہ کچھ ہیں ہی نہیں آپ کے لیے، جنہوں نے اتنی زندگی آپ کو تکلیف دی اور ان کی وجہ سے آپ اپنی آگے کی زندگی کو بھی تکلیف میں گزارنا چاہتی ہیں، کیوں؟ یہ سوچ سوچ کر کبھی پریشان نہ ہوں کہ میں ان کی ساتھ سے ہٹ جاؤں گی تو میری کوئی عزت نہیں رہے گی، میری کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ عزت دینے والا اور ذلت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اس اللہ نے آپ کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے جو آپ نے نہیں سوچا ہوتا، اسے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، صرف اپنے اللہ سے لو لگائیں، جب بھی فری ہو جائیں اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے اوپر ٹائم دینا، اپنی پلکنگ کریں، اپنی اسکن کیئر کریں، اپنے خوراک کا خیال رکھیں، جب بھی فری ہوتی ہیں جو ٹائم ملتا ہے اپنے اوپر ٹائم انویسٹ کریں، ہو سکے تو اپنے لیے یوٹیوب چینل بنا لیں۔ یوٹیوب چینل ایک واحد ذریعہ ہے جو آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن سے نکالتا ہے، میں سمجھتی ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے نا آپ مصروف ہو جاتی ہیں، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا، نہ میکے والوں کے لیے، نہ سسرال والوں کے لیے، نہ کسی اور کی باتوں کے لیے، آپ کا ذہن بزی ہو جاتا ہے کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے، ایڈٹ کرنی ہے اور بات چیت کرنی ہے، اور اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ارننگ تو آپ کی ہوتی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی جلدی نہیں ہوتی لیکن ہوتی ضرورت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب مصروف ہو جاتی ہیں آپ کے ذہن میں فالتو خیالات نہیں آتے، آپ وہی سوچ رہی ہوتی ہیں جو آپ نے ویڈیو میں بولنا ہوتا ہے، اسی کے بارے میں آپ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میں ایسی ویڈیو بناؤں گی تو مجھے اس کا اچھا صلہ ملے گا، نہ بھی ملے تو آپ کے دماغ کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، آپ مصروف ہو جاتی ہیں، آپ کے پاس دوسروں کے لیے جب ٹائم ہی نہیں بچتا، نہ آپ انہیں سوچ پاتی ہیں، نہ آپ ان کی کسی بات پہ غور کر پاتی ہیں، آپ اپنی روٹین میں اپنی زندگی میں بزی ہو جاتی ہیں۔ خود کو مصروف کریں، ایسے لوگوں سے جان چھڑانے کا آسان طریقہ ہوتا ہے خود کو مصروف کریں۔ خود کو مصروف کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ اپنے شوہر کو ٹائم دیں، اپنے گھر کے کام کریں، روٹین کے، اپنی اسکن کیئر کریں، اپنی خوراک کا خیال کریں۔ ایسے لوگ جب آ کے آپ کے ساتھ کوئی فالتو بات چیت کرتے ہیں تو ان پہ توجہ ہی نہ دیں، انہیں اگنور کریں۔ اگر وہ آپ کو کہیں بھی نا کہ اب تم پہلے جیسی نہیں رہی ہو، اب تو میری باتیں نہیں سنتی ہو، تو آپ انہیں ایک ہی جواب دیں آگے سے کہ میرے پاس سوچنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں، اب زندگی میں صرف یہ ایک ہی کام نہیں بچا۔ ایسا جب آپ ایک بار میں جواب دے دیں گی نا تو امید ہے وہ آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اور ایک سب سے بڑی غلطی جو میں بھی کرتی تھی، یہ سوچتی رہتی تھی کہ وہ اکٹھی بیٹھی ہیں تو میرا ہی ذکر کر رہی ہوں گی، میری ہی بات چیت کر رہی ہوں گی، اور اس بات کو سوچ سوچ کر یقین کریں میں اتنی پریشان ہوتی رہتی تھی، اور پھر میں کسی ایک سے پوچھنے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ لوگ میرے بارے میں ایسا کیا بول رہے ہیں، اور وہ لوگ وہ بات میری طرف کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دیتی تھی۔ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں، مجھے ایک بھی آ کے دوسری کی برائی کر دیتی تھی، دوسری آ کے پہلی کی برائی کر دیتی تھی، میں دونوں کی سن کے ان کو کوئی نہ کوئی آگے سے اگر کوئی مشورہ یا کوئی بات دے دیتی تھی تو وہ پھر آپس میں اس طرح کی جو ہے نا ایکا کر کے بات چیت کرتی تھی،
اور پھر جب مجھے اس چیز کی سمجھ آئی کہ میں کس غلط رخ پہ جا رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ، میں تو ان کو ہمدردی میں مشورے دیتی ہوں اور وہ لوگ مجھے الو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو اس میں سے خود نکالا۔ اب میں کیا کرتی ہوں، میں کوئی پرواہ نہیں کرتی، میری دیورانی آ بھی جائے میں اس سے بات چیت نہیں کرتی، مجھے اس کی نیچر کا پتہ چل چکا ہے، میری جٹھانی کی نیچر کا مجھے پتہ چل چکا ہے۔ میں اب ان کے ساتھ فالتو بات نہیں کرتی، ان کے پاس بیٹھتی نہیں ہوں، جتنا سے آ کے کام سے کام رکھتی ہوں۔ اپنے بچوں کا اگلا قدم ان کو نہیں بتاتی، یہاں تک کہ میں ان کو یہ بھی نہیں بتاتی کہ اگلے دن میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا میں نے بچوں کے اسکول جانا ہے، یا میں نے آج پکانا کیا ہے۔ میں کسی بات کا ذکر نہیں کرتی۔ وہ جب آتی ہے، وہ خود آتی ہے میرے پاس، کیونکہ ایسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا اگلے بندے کے ساتھ، جو عادت فطرتاً جو عورتیں ہوتی ہیں نا دوسروں کی زندگیوں میں حصہ لینے والی، ان کی زندگیوں کے سکون ختم کرنے والی، وہ گھر میں خود سکون سے بیٹھتی نہیں، ان کے پاس نہ بھی جاؤ نا تو وہ خود پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہی مثال ہے میری دیورانی جٹھانی کی بھی خیر سے۔ تو آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہوتی ہیں، جو آ کے کوئی بات کر جاتی ہیں اور آپ اس کو سوچتی رہتی ہیں، اس پہ ٹینشن لیتی ہیں، اور پھر اس کو بیسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں کوئی طریقہ کروں اور یہ بات ٹھیک ہو جائے، یہ عمل ٹھیک ہو جائے، میں اچھی بن جاؤں۔ اچھی بننا چھوڑ دیں، اچھے بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ آپ نے جتنا اچھا بننا تھا آپ نے شروع میں بن لیا، آپ نے دیکھ لیا ہر حربہ کر کے، میں نے سارے طریقے کیے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن جب دیکھا نا کہ کچھ حاصل نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مجھے جگہ جگہ غلط ثابت کیا جا رہا ہے، کیونکہ میں ان کی سازشوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہی، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب یہ باتیں میرے ساتھ یہ مسئلے ہوتے تھے میکے میں بتاتی تھی تو میکے والے کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، اب تمہارا وہی گھر ہے، وہیں پہ گزارا کرنا ہے، صبر کرو، چپ کر کے گزارا کرو، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ۔ اور میں چپ کر کے جب تھک آئی تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں چپ کس قسم کی چپ کروں۔ پھر جب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اس چپ کا تعلق تو میری اپنی سوچ سے ہے، مجھے اپنی سوچ کو چپ کرانا ہے، مجھے اپنے مائنڈ کو ٹھنڈا کرنا ہے، اپنے دماغ کو ریلیکس کرنا ہے۔ اور میں نے اپنے دماغ کو ریلیکس کر دیا، یہ 4 بوجھ اتار کے میں نے پھینک دیے، نہ ان سے امیدیں بھی رکھنی شروع کی، وہ بھی ختم کر دی، ان کے ساتھ فالتو گپ شپ ختم کر دی، ان کے پاس جا کے بیٹھنا ختم کر دیا، وقتی طور پہ عارضی طور پہ کوئی آیا کسی نے جو بات پوچھی اس کا جواب دیا، جان چھڑائی، اپنی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنی چھوڑ دی، اپنے بچوں کو ان کے سامنے ڈانٹنا چھوڑ دیا، اپنا اگلا قدم ان کو بتانا چھوڑ دیا۔ یہ ساری باتیں جب میں نے کرنی چھوڑ دی نا، یہاں تک کہ گھر میں آج پکاؤں گی کیا میں نے وہ بھی بتانا انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں اتنا سکون آ گیا، اتنی میں ریلیکس ہو گئی ہوں۔ ابھی بھی میں اپنے پورشن میں اپنا کام کرتی ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ گپ شپ کرتی ہوں، ٹائم اگر ملے فری ہوں، میکے میں اگر سکون کا ماحول ہے تو جاتی ہوں، نہیں ہے تو اپنے گھر میں ہی رہتی ہوں، ان کی طرف بھی میں زیادہ نہیں جاتی ہوں ابھی، کیونکہ وہاں 3 بھابھی ہیں اور میں کسی بھابھی کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے نا وہ بدلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، مطلب کسی بھابھی کا اپنے ساتھ بدلتا ہوا رویہ نہیں برداشت کر سکتی، کیونکہ میرا ماشاءاللہ سے سب بھابھیوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ ہے، میں نے کبھی ان کے معاملات میں حصہ نہیں لیا، میں ہمیشہ وہاں جاتی ہوں مہمانوں کی طرح جاتی ہوں، میں وہاں کبھی مالکن بن کے نہیں گئی، میں نے وہاں کبھی بھی جا کے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کا گھر ہے، اتنا بڑا گھر ہے اور یہاں میں آ کے رہوں گی، میں راج کروں، میں نے آج تک ان کی اپنے میکے والوں کی فریج میں سے کوئی چیز ان کی اجازت کے باہر اٹھائی نہیں، یہاں تک کہ میں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میرے ابو آج لائے کیا ہیں، میں نے ان کی گھر میں جا کے صرف مہمانوں والا میرا کام ہے۔ اس لیے میری بہنوں، جب تک اپنے آپ کو خود اس پریشانی سے، اس ٹینشن سے نہیں نکالو گی، آپ کو کوئی دوسرا نہیں نکال سکتا۔ اپنے ذہن کو خود سکون دو، خود ریلیکس رہو، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، کیونکہ جب آپ بیمار ہو جاتی ہیں نا، آپ کو کوئی بھی بیماری لگ جاتی ہے تو اس وقت کوئی آپ کے سگے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت صرف آپ کی اپنی جان ہی آپ کا اپنا خیال رکھنے والی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ خود ہی اپنا خیال رکھ سکتی ہیں، اس وقت ہر کوئی آپ سے دور بھاگتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ اس نے تو خود اپنے لیے مصیبتیں پالی ہوئی، اس نے تو خود اپنے لیے ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں، نہ لینا ٹینشن، کون اس کو کہتا ہے ٹینشن لے، تو اپنے آپ کو بیمار کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے اوپر خود توجہ دیں۔ تو امید ہے میں آج آپ کو اپنے طریقے سے یہ باتیں سمجھا پائی ہوں گی اور آپ کی ٹینشن کو کسی طریقے سے کم کر سکی ہوں گی۔ ویڈیو اگر کہیں پہ بھی اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مجھے دعا میں یاد ضرور رکھیے گا، میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں مانگتی ہوں۔ اچھا، یہاں میں جا کہاں رہی تھی یہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ یہاں ہم لوگ ایک دربار پہ جا رہے تھے، کیونکہ میری ایک آنکھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور اس میں انجیکشن لگ رہے ہیں، اور ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ ولی اللہ کے دربار ہیں، آپ یہاں پہ بھی جائیں، اپنے لیے دعا بھی مانگیں اور اللہ پاک سے، تو ان کے وسیلے سے آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، تو اس وجہ سے میں یہاں پہ جا رہی تھی۔ اللہ حافظ۔ ماروں گی اس کو میں۔
میرا ٹیب ہے مجھے دے دو بولو میرا یہ میما ہے بیبی خراب ہو گیا